बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में हम सोने का मसनून तरीका और ऐसा तरीका कि जिससे सुन्नत भी पूरी हो और हमारे लिए मुफीद भी हो, और सोने का वो तरीका बताएंगे कि जिससे आप चौकन्ना रहें और जब चाहें आप उठ जाएं। और सोना इतना ही चाहिए, ज़ाहिर है कि जिससे आदमी की नींद पूरी हो जाए, तबीयत बहाल हो जाए। और एक मोमिन को बिल्कुल घोड़े बेच कर नहीं सोना चाहिए, गफलत की नींद नहीं सोना चाहिए कि बस सोए तो बस फिर वो मुर्दों से मुकाबला लगा दे। नहीं, रात को सोना है और सुबह उठना है नमाज फजर के वक़्त, बल्कि तहज्जुद के वक़्त उठना है और तहज्जुद पढ़ी जाए, अज़कार किए जाएँ, वज़ाइफ़ किए जाएँ, फजर पढ़ी जाए। तो ये है, हम सोने में भी आज़ाद नहीं हैं, चूँकि हमें कुरान मजीद ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया कि लोगों तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे नबी की मुबारक सीरत बेहतरीन नमूना है। तो हम सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, मामलात में आज़ाद नहीं हैं। हम पाबंद हैं शरीयत के और सुन्नत मुस्तफ़ा के। तो सोना तो है ही, अगर ये सोना हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के ताबे कर देंगे तो हकीकत बात यह है कि ये हमारा सोना भी इबादत बन जाएगा, ये भी हमारी बंदगी में शुमार हो जाएगा। तो सोने के आम तौर पर 4 तरीके हैं जो इंसानी फितरत में है, इंसानी जबिल्लत में है। नंबर 1, चित लेट कर सोना। नंबर 2, ऊंधे मुंह सोना, यानी उल्टे होकर सोना, या दाएं करवट सोना या बाएं करवट। ये 4 तरीके हैं। अब कोई लटक कर सोए या खड़ा खड़ा सोए, ऐसा तो नहीं हो सकता, और ऐसा अगर कोई मौका बने भी तो इससे मना किया गया है। तो ये 4 तरीके हैं कि आदमी जिनके ज़रिए सोए या सोता है। तो इसको अगर हम सबसे पहले देखें कि इनकी फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। आम तौर पर हम, यानी चित लेटना है, यानी बिल्कुल सीधे सोना है जी, यानी मुंह आदमी का आसमान की तरफ हो, सीना आसमान की तरफ हो। तो इस तरीके से सोना अगरचे शरीयत में मना नहीं है, मगर ये पसंदीदा अमल भी नहीं है। क्यों? आपने देखा होगा कि आम तौर पर ये जो चित लेटना है, आप कोई 2 पहलवान कुश्ती करते हैं तो एक पहलवान दूसरे को बिछाड़ के फेंक देता है, तो कहते क्या कहते, उसे चित कर दिया, यानी गोया जो चित हो गया वो कमज़ोर हो गया, वो ताकतवर नहीं है। ऐसे ही मरीज़ जब लेटता है तो मरीज़ों की ज़्यादातर जो लेटने की कैफियत है वो चित लेटना होता है। तो ये एक कमज़ोरी है, ये एक ज़ोफ़ है। और जबकि इरशाद ये है कि अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिल दाइफ, कि जो कवी मोमिन है, ताकतवर मोमिन है, वो कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद उसे किया गया है। तो इसमें एक कमज़ोरी सी है, एक ज़ोफ़ है, मरीज़ों के साथ मुशाबत है, इसी तरह हारे हुए लोगों के साथ मुशाबत है। हारा हुआ पहलवान जो है वो चित लेटता है, तो इसमें एक ज़ोफ़ है, कमज़ोरी है, इसलिए ये नापसंदीदा अमल है। और लेटने का एक तरीका ये कि आदमी ऊंधे मुंह लेटे, यानी सोते वक्त ऊंधे मुंह, उल्टा मुंह होकर सोए, तो ये मकरूह अमल है, इसे पसंद नहीं किया गया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में ऊंधे लेटे हुए हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना आया, आपने बाकायदा अपना पाए मुबारक, यानी पाँव मुबारक लगाकर उन्हें उठाया और हिलाया। फरमाया ऐसे न सोवो, फरमाया तुम्हारी ये हैयत जो है ये जहन्नमियों से ममासलत करती है। जहन्नमियों को जब जहन्नम में फेंका जाएगा तो उन्हें ऊंधा मुंह करके, उल्टा घसीट कर उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा। तो इस तरीके से ऊंधे मुंह से होने वाले को जहन्नमियों की उस कैफियत से और उस हैयत से ममासलत होती है, मुशाबत होती है। तो इतनी मुशाबत को भी नापसंद किया गया है, तो इसलिए ये मकरूह अमल है, इसको बिल्कुल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया।
اور اس کو اگر ہم طبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو الٹے منہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے پیٹ کے جتنے نرم و نازک حصے ہوتے ہیں، یعنی پیٹ خود ہے، معدہ ہے، دل ہے، انتڑیاں ہیں، ان پہ انسان کا وزن آتا ہے۔ تو اس وزن کی وجہ سے کوئی انتڑی جو ہے اس میں بل آ سکتا ہے، اور سانس جو ہے اس میں لینے میں پرابلم آ سکتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ بڑا ناپسندیدہ سا ہے۔ ہاں، آپ جب سوئیں تو وہ جو مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے سوئیں۔ حالت نیند میں اگر کوئی اوندے منہ ہو جائے تو اس وقت ظاہر ہے اس کا اختیار نہیں ہے، تو وہ پھر اس کا کراہت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ حالت نیند میں ہے اور اس وقت وہ مکلف نہیں ہے۔ تو اس لیے اوندے منہ جو سونا ہے یہ بھی یہ مکروہ ہے۔ اور رہ گئی اس کے بعد کہ آدمی بائیں کروٹ سوئیں۔ بائیں کروٹ جب آپ سوتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل ہے یہ معلق، یعنی بائیں کروٹ اس طریقے سے سوئے تو آپ کا قلب جو ہے چونکہ بائیں طرف ہوتا ہے وہ نیچے آ گیا، اور جسم کا دوسرا جو حصہ ہے وہ اوپر ہوا، تو دل دب جاتا ہے اور وہ بڑی آرام دہ کیفیت میں ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک راحت ملتی ہے، استراحت ملتی ہے۔ تو اس میں آدمی جب سوتا ہے تو حالت نیند میں زیادہ گہری نیند آتی ہے، اور گہری نیند جو ہے یہ بہت زیادہ آدمی غفلت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اگرچہ شرعاً منع نہیں ہے۔ اور اب رہ جاتی ہے دائیں کروٹ، جو چوتھی صورت ہے کہ آدمی دائیں کروٹ لیٹے۔ دائیں کروٹ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء کرام کا اور میرا طریقہ یہ ہے کہ ہم دائیں کروٹ لیٹتے ہیں۔ دائیں کروٹ جب ہم لیٹتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور دل ایسے معلق ہو جاتا ہے، گویا لٹک جاتا ہے۔ جب دل لٹکتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہوشیار رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے۔ طبی اعتبار سے اور میڈیکلی طور پر بھی اس کو دیکھیں تو دل جو ہے جب لٹکا ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ڈھیلا اور اتنا استراحت میں، آرام میں اور سستی میں نہیں جاتا، بس کہ معلق رہتا ہے۔ آپ دائیں طرف لیٹیں اور آپ اس طریقے سے لیٹیں تو آپ کا دل ایسے لٹکا ہوا ہے۔ تو جب اس طرح آپ سوئیں گے تو آپ پر غفلت کے دبیز پردے جو ہے وہ آپ پر نہیں آئیں گے، اور آپ نیند کی جو ہے وہ بالکل گہری وادیوں میں نہیں جائیں گے، جسے کہتے ہیں کہ گھوڑے بیچ کر سونا، وہ کیفیت نہیں بنے گی۔ تھوڑا ایکٹیو رہیں گا، دل چوکنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ سنت طریقہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طریقے سے دائیں طرف ہو کر لیٹتے۔ اس کا بھی طریقہ یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں، یعنی یہ جو چہرہ ہے، گال ہے، یا یہ جو سر کے نیچے، اس طریقے سے سر کے نیچے کان کے پاس ایسے رکھ کر آپ دائیں طرف لیٹتے، اور منہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر کے لیٹتے۔ تو یہ مسنون عمل ہے کہ اس طریقے سے آدمی سوئے اور وہ ایکٹیو بھی رہتا ہے۔ اور اسی طرح ساتھ سونے کے آداب میں سے اور سونے کے مسنون اعمال میں سے یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کبھی بھی بغیر وضو نہیں سوئے۔ آپ جب بھی سوتے تو نماز کی طرح کا وضو فرماتے، اور پھر آپ وضو کر کے اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، اور سرما 3 سلائیاں لگاتے تھے، ہر روز سرما ڈال کر سوتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کے سوئے گا اس کی بینائی دیر تک قائم رہے گی، اور اس میں زیادہ چمک دمک بھی آنکھوں میں رہے گی، اور آنکھیں خوبصورت بھی ہوں گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ سبحان اللہ، آپ بستر پر آتے، ایک تو بستر کو آپ ایسے ہاتھ مار کے، آپ کا اگرچہ ازواج مطہرات بستر صاف ستھرا کر کے رکھتی تھی، مگر پھر بھی آپ بستر کو ایسا تھوڑا جھاڑتے، یہ گویا ہمارے لیے تعلیم تھی، سنت تھی۔ اور بستر کو تھوڑا پھر بیٹھتے
اور بیٹھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کل پڑھتے، یعنی سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ تینوں فلق یہ جو کہہ لیں کہ کل ہیں، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، ایسے پھونک مارتے، اور بدن سب سے پہلے چہرے پر، سر پر، پھر بدن کے اگلے والے حصے پر، جہاں تک ہاتھ جاتا حتیٰ کہ پاؤں تک، اور پھر جہاں تک بدن کے باقی حصے پر آپ کا اس طریقے سے ہاتھ جاتا تو آپ بدن پر۔ اور یہ عمل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے، سبحان اللہ۔ یعنی پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، والناس پڑھتے، ایسے پھونک مارتے اور بدن پر ہاتھ پھر یہی عمل دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح آپ یہ عمل فرماتے، اور پھر آپ یعنی میں نے عرض کیا کہ آغاز سر اقدس سے کرتے، سر اقدس سے پھر چہرے پر، پھر جسم کے سامنے والے حصے پر، پھر دائیں پہلو پر، پھر بائیں پہلو پر، پھر پیچھے، اور پھر دائیں پہلو آپ لیٹتے، اور لیٹتے وقت حضور نبی مختلف اور بھی اذکار اور دعائیں پڑھتے، جن کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ آپ کہتے یا اللہ میں، میری جان اور میری سانسیں یا اللہ تیرے سپرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب سو کر اٹھتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ کا معمول ہوتا کہ آپ اٹھ کر ایک دفعہ بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ مبارک ملتے، اس طرح کر کے آپ اس طرح آنکھوں کو ملتے، چہرہ ملتے، اور تھوڑی دیر بیٹھتے، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا بھی پڑھا کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایک دفعہ گویا نیند جو ہے وہ اس میں موت کی وادی میں اتار کر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، گویا نیند کے بعد دوبارہ حیات عطا فرمائی ہے، موت کے بعد دوبارہ حیات عطا فرمائی ہے، اور ہم نے اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ تو الغرض یہ سونے کا مسنون طریقہ تھا، اور سو کر اٹھنے کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ مستقل ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں سونے سے پہلے کہ میں نے اتنا سونا ہے اور اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے۔ اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آپ عشاء پڑھ کے آتے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اکثر گھر والے سو جایا کرتے، ہم لیٹ جاتے، حضور تشریف لاتے تو آپ درمیانی سی آواز کے ساتھ سلام فرمایا کرتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے گا، اور اگر کوئی سو گیا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہیں آئے گا۔ اور آپ بھی عشاء پڑھ کے آتے، عشاء کے بعد پھر آپ کوئی کسی سے گفتگو نہ فرماتے، کوئی میٹنگ نہ فرماتے اور کوئی ملاقات نہ فرماتے، بلکہ عشاء پڑھ کے آتے اور یہ عمل کر کے اللہ کا ذکر کر کے آپ سو جایا کرتے۔ تو گویا جلدی سونا رات کے وقت یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دیر سے سونا اور دیر تک جاگتے رہنا یہ بھی بدعت ہے۔ اور بہت ساری بدعات کی ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی، زیادہ کھانا بھی بدعت ہے، زیادہ سونا بھی بدعت ہے، لاو و لاو، گپیں، فضول ٹائم ضائع کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں آپ کی اگر کوئی دینی، تبلیغی، کوئی ضروری، کوئی تیمارداری کا مسئلہ ہے یا اور کوئی بڑا لازمی امر ہے تو اس کے لیے مجبوراً اگر جاگنا پڑتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عشاء کے بعد جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور یہی حضور نبی پاک کی سنت ہے۔ تو سونے سے پہلے ایک تو سونے کے جو میں نے مسنون طریقے عرض کیے ہیں اس کے مطابق سوئیں، اور پکا ارادہ کریں، نیت کریں، عزم کریں کہ میں نے تہجد ٹائم اٹھنا ہے۔ اگر تہجد وقت خدا نہ خواستہ نہیں بھی اٹھا جاتا تو فجر کے وقت تو ہر صورت اٹھنا ہے، اس کا عزم لے کر اور دل میں ارادہ کر کے سوئیں۔ اور جب آپ مسنون طریقے سے سوئیں گے، عزم اور ارادہ کر کے سوئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 3 آیات جو ہیں، یعنی آخری 3 آیات جہاں سے شروع ہوتی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ الفاظ یہاں سے لے کر یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آخری جو 3 آیات ہیں یہاں سے آپ شروع کریں اور آخر تک یہ پڑھ کر یہ سو جائیں، اور جس وقت کی نیت اور ارادہ کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی آنکھ کھول دے گا، یوں لگے گا جیسے کسی نے ہلا کے اٹھا دیا ہے۔ آنکھ کھل جائے گی، آنکھ کھولنا
اللہ پاک کا کام ہے اور فرشتوں کا کام ہے، اب اٹھنا تو بندے تیرا اپنا کام ہے۔ ہاں، آنکھ کھل جائے گی، اذان سن جائے گی، آواز آ جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ غفلت میں اگر بندہ پڑا رہے تو یہ اس کی اپنی محرومی ہے۔ الغرض ہمیں سونے بھی مسنون عمل کو اپنانا چاہیے۔ ہم اگر اس سنت طریقے سے سوئیں گے، نیند بھی پوری ہو جائے گی، ریسٹ بھی ہو جائے گی، آرام بھی ہو جائے گا، سکون بھی مل جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا وقت ہمارا عبادت میں گزرے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام اعمال زندگی کو اور معمولات زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔